अस्सलाम वालेकुम। आप सभी के सामने जनाब मौलाना जमालुद्दीन सल्फ़ी इमाम व खतीब मनसाई हाट कटिहार आप सभी के सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, जो 16 बयान तकरीर करते हैं। आप लोगों के सामने दुनिया के आज़ाब आने के सबब में बयान करेंगे। के अंदर, उस्मानाबाद के अंदर, दूसरे ममालिक में, इंडोनेशिया के अंदर, इसी तरह ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बहुत से जगहों में ज़लज़ला आ चुका है। तो ज़लज़ला आने के सबब क्या है वो आपके सामने बयान करूंगा। और अभी 2 साल पहले जो कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आने का सबब क्या है वो भी आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है सूरह अल-आराफ की, इसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफअमिना अन क्या गांव वाले बस्ती वाले इस बात से मामून हैं कि उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ जाए इस हाल में कि वो सो रहे हो, इस हाल में अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आए। इसी तरह अल्लाह ताला उसके बाद फरमाता है, अफअमिना अहलुल कुरान याकुम बासुना वहुम यलअबून, क्या गांव वाले बस्ती वाले मामून हैं कि उसके पास अल्लाह की तरफ से अल्लाह का अज़ाब आ जाए उस वक्त जबकि वो लोग सुबह सुबह खेल रहे हों। इन दोनों आयतों से मालूम हुआ अल्लाह का अज़ाब कभी भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। आइए जो हदीस के अंदर अज़ाब इलाही आने के असबाब बयान किए हैं, पहला सबब आपके सामने बयान करता हूं। ये हदीस आप किताबुल फितन बाबुल उकूबा इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 2019 आप उसका मुताला कर सकते हैं। उसके अंदर पूरी कैफियत के साथ अज़ाब के बारे में बयान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशा फी कौमिन हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदत फी अस्लाफिन अल्लज़ीना मदऊ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशा फी कौम, किसी भी कौम के अंदर बेहयाई, बुराई, ज़िनाकारी, बदकारी आम नहीं हो जाती है, मगर उस कौम के अंदर जब इस तरह की बीमारी पाई जाती है और खुल्लम खुल्ला होने लगता है, इस तरह की बीमारी उरूज पर हो जाती है, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है। वो कौन सा अज़ाब है? उस कौम के अंदर अल्लाह ताला ताउन की बीमारी, हैजा की बीमारी, कलरा की बीमारी को भेजता है। और कौन सी बीमारी? वलम तकुन मदद अल्लज़ीना मदऊ फी अस्लाफिहिम, और वो अज़ाब भी आता है कि गुजरे हुए जितने भी लोग गुजर गए, आज से 3 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बात बोल रहा हूँ, जितने लोग गुजर गए इस तरह के अज़ाब कभी उन्होंने सुना नहीं था, कभी नहीं देखा था जो अज़ाब कोरोना की शक्ल में हम और आपने देखा। पूरी दुनिया के अंदर ये अज़ाब आया। इस अज़ाब के आने का सबब क्या है? वो सबब यही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम के अंदर बेहयाई, बेगैरती आम हो जाए, उस कौम के अंदर अल्लाह ताला ऐसी बीमारी को फैलाता है, ऐसी बीमारी को भेजता है जो असलाफ ने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है। वो अज़ाब हमने देखा। और दूसरा अज़ाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मेरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु फी हादिल उम्मा खसफुन व क़ज़फुन व मस्क, मेरी उम्मत के अंदर 3 तरह के अज़ाब आएंगे। और से सुने वो 3 तरह के अज़ाब क्या होंगे। पहला अज़ाब खसफ, खसफ के माने होता है ज़लज़ले का होना, भूचाल का पैदा होना। जमीन के अंदर आज जहां जहां ज़लज़ले की खबर सुन रहे हैं या इससे पहले आपने सुना है, उसका सबब भी यही है कि कौम के अंदर जब बुराई फैलने लगी, कौम के अंदर बेहयाई फैलने लगी, उस कौम के अंदर अल्लाह ताला अज़ाब भेजा ताकि वो कौम के लोग सुधर सके। लेकिन अगर उन्होंने इस अज़ाब को पाने के बावजूद, इस अज़ाब के आने के बावजूद भी
اپنی حالت کو نہیں سدھارا تو یقین جانے اس کے بعد دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قذف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اوپر سے یعنی اس کی صورت کو بدل دے گا، اس کی صورت کو بدل دے گا۔ تیسرا عذاب ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ تینوں عذاب قرآن میں بتلایا یہ عذاب آ چکا ہے۔ پہلا عذاب جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں زلزلے طوفان، آج سے نہیں صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ زلزلہ آ رہا ہے۔ دوسرا عذاب جو کہا اللہ تعالیٰ نے صورتیں بدل دی جائے گی، اس طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بھیجا تھا، اور بھیجنے کا سبب بھی بیان کیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے رسول حضرت داؤد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ خمر شراب کو پئیں گے، شراب پئیں گے، اور وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام دوسرا نام رکھ دیں گے، وَيَعْزُفُونَ، اور ان کے سروں کے اوپر يَعْزُفُونَ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَنَاطِ، اور ان کے سروں کے اوپر لونڈیاں رنڈیاں ناچتی ہوں گی، گانے بازی کی چیزیں ہوں گی۔ جب اس طرح کی رنڈیاں ناچتی ہوں گی، گانے کا دور ہوگا، اور آج کون سا ایسا بستی ہے، کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسی دیہات ہے، کون سا ایسا گھر ہے، مسلم بستی کے بارے میں بول رہا ہوں، مسلم گھرانے کے بارے میں بول رہا ہوں، کون سا ایسا گھر ہے جہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں ناچ گانے کی آواز نہیں آتی، اس گھر میں صبح ہوتی ہے تو گانے کے ساتھ، شام ہوتی ہے تو گانے کے ساتھ، رات ہوتی ہے تو گانے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گانا بجاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کون سا عذاب بھیجے گا؟ منہم القردۃ والخنازیر، یجعل منہم القردۃ والخنازیر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا، سور اور بندر بنایا کن لوگوں کو؟ آج کے گانا سننے والے، موبائل پر ہمیشہ ناچ گانا دیکھنے والے کے لیے، یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب ہے جس قوم کے اندر دوسری بیماری پائی جائے گی، وہ بیماری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور اس میں یہ بیماری کس کی وجہ سے آتی ہے؟ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دوست اس میں بزنس کرنے والوں کی وجہ سے تین طرح کے عذاب آتے ہیں۔ جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کٹوا بیچتے ہیں تو کٹوا کو اندر سے بھیگا ہوا، کٹوا کے اندر گندا کٹوا بھر دیتے ہیں، اناج بیچتے ہیں اوپر میں سوکھا اندر میں بھیگا ہوا۔ وہ اگر دھوکے سے بزنس کر رہے ہیں، دینے والے ہوں لینے والے ہوں، جو بھی کسی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے تین طرح کے عذاب آتے ہیں۔ کون سا عذاب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتا ہے وہ ہے إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ تین عذاب۔ پہلا عذاب ہے اللہ تعالیٰ قحط سالی کو بھیجتا ہے، اور دوسرا عذاب ہے وَشِدَّةِ الْمَوْنِ، روزی کی تنگی، اور تیسرا ہے وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر جو حکمراں ہوگا، جو اس کے اوپر بادشاہ بنے گا، وہ بادشاہ نہایت ہی ظالم ہوگا۔ اور آج ہمارے جو حکمراں ہیں، ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، جتنے منسٹر ہیں، آج دیکھیے تمام کے تمام آج ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ نے سنا ہے، سب سے بڑا ظالم خون ریز تھا۔ حضرت حسن بصری کے پاس کوئی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کو کیوں ہم پر مسلط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما جان الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف جو آیا ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھیجا ہے۔
یہ دوسرا عذاب ہے. تیسرا عذاب ہے جو لوگ مالدار ہیں، غور سے سنیں. ابھی کب سے 7 بجے سے پروگرام شروع ہوا اور اس کے بعد 2 وقت مقرر آئے چندہ کرنے کے لیے. ہمارے مدرسے کے اراکین کو بار بار دعوت دی گئی، ان لوگوں کو دعوت دی گئی جن لوگوں نے محنت کر کے اس جلسے کو آویزاں کیا ہے، جس نے اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے. وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے. میری بات بہت ہی کڑوی لگ سکتی ہے، لیکن غور سے سنیں. وَلَمْ يَمْنُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ مالدار ہیں اور اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کون سا عذاب بھیجتا ہے؟ وہ عذاب ہے إِلَّا هُبِسُ الْقَطْرِ. دوسری حدیث میں وَمَنَعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے. آج جو بارش نہیں ہوئی، سال بھر سے بارش نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں پٹوا سوکھ گیا، مکئی سوکھ گیا. کتنا مکئی میں آپ نے پانی پڑایا ہوگا؟ پٹوا آپ کا جو 10 کنٹل 20 کنٹل ہوتا تھا، 2 کنٹل 3 کنٹل بھی نہیں ہوا. اور ہوا بھی تو اس پٹوا کو پانی میں ڈالنے کے لیے پانی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اس بات کو جان لیجئے، جو 2-4 مرتبہ بارش ہوئی ہے، یہ غیروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا وَلَوْلَا يُمْطِرُ، اگر بارش وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر چوپائے چرند پرند نہیں ہوتے. وہ سے سنیں گے، یہ اللہ کے دوسرے مخلوق جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں. ان جانوروں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے بارش کو بھیج رہا ہے اور اس کی وجہ سے سیلاب ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہوئی، نہیں ہوتی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اللہ تعالیٰ ان معصوم جانوروں کے اوپر، پرندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے بارش کو بھیجا ہے. یہ تیسرا ہے. چوتھا ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کون سا عذاب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیر کو مسلط کر دیتا ہے، غیر کو مسلط کر دیتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذُوا مَا فِي بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ میں ہے، جو چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اس کو وہ چھین لیتے ہیں. ہماری حکومت ہندوستان کے اندر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 800 سال تک رہی. غور کیجئے گا، یہ 800 سال کی حکومت ہمارے بدعملی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے کیے وعدہ کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے آج غیروں نے ہمارے ہاتھ سے چھین لیا. یہ چوتھا عذاب ہے. پانچواں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ائمہ بنتے ہیں، جو قوم کے رہبر بنتے ہیں، جو قوم کے لیڈر بنتے ہیں، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا، غور سے سنیں گے، منڈل حضرات، قاضی حضرات، مکھیا، سرپنچ لوگ، وَمَا لَا تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ، جو ائمہ بنے، قوم کے قاضی لیڈر بنے ہیں، قوم کے حکمراں بنے ہیں، وہ لوگ اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اپنے من چاہا فیصلہ کریں، یا تخیروا، جو من میں آیا وہ فیصلہ سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرے گا؟ جعل اللہ باسم بینہم، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کون سی بیماری، کون سے عذاب کو بھیجے گا؟ آپس میں تم کو لڑائے گا. یہ ناحق فیصلہ کریں اور ہم آپس میں لڑیں.
آج کے منڈل غور سے سنیں گے، میری بات بہت ہی کڑوی لگ سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق۔ میری بات غور سے سنیں کہ آج جو منڈل لوگ پہلے سے فکس کر لیتے ہیں ہم کو 10,000 20,000 50,000 چاہیے، فیصلہ پہلے ہی کس کے حق میں کرنا ہے پہلے سے کر لیتے ہیں۔ پیسے لے کر جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ سے سنیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثہ اثنان فی النار وواحد فی الجنہ۔ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 طرح کے قاضی 2 طرح کے منڈل جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل عرف الحق وقضى به، وہ قاضی وہ منڈل جنت میں جائے گا جس نے حق کو پہچانا، حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور وہ جس نے حق کو جانا لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اپنی عصبیت کی وجہ سے اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ کیا، اپنے گاؤں والوں کے حق میں فیصلہ کیا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تیسرا آدمی ہے جس نے حق کو جانا نہیں اور نہ حق فیصلہ کیا، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 5 طرح کے عذاب ایک ہی حدیث کے اندر باب العقوبہ صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2019 کے اندر مذکور ہے۔ آئیے 6 عذاب کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے، میں پوری تفصیل کے پر نہیں جانا چاہتا، مکہ کے اندر تھے تو قریش نے مکہ والوں نے آپ کو ستایا، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ان کے قوم نے ان کو ستایا، گھر سے بے گھر کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالے، گھر سے نکالنے کے باوجود بھی وہ بس نہیں کہ مدینہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے خلاف دشمن لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے اور غزوہ احد کے اندر آپ کی دندان مبارک شہید ہوئی۔ اس کے بعد یہ غزوات ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مکہ والوں کی سرکشی، ان کی بغاوت کو جب دیکھا، ان کی ظلم و زیادتی کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے بددعا کی، اللہم صبر کا سبع یوسف، اے اللہ مکہ والوں کے اوپر اسی طرح کا عذاب بھیجنا جس طرح کے عذاب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال عذاب آیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو عذاب کس طرح آیا وہ سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تھی، اس کا اثر یہ ہوا فَأَخَذَتْهُمْ السَّنَةُ حَسَّتْ كُلَّ شَيْءٍ فَأَكَلُوا الْمَيْتَ، تو وہ لوگ فَأَكَلَ الْجُلُودَ وَالْمَيْتَ وَالْجِيفَ، جب ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کی طرف سے تو قحط سالی کا عذاب آیا، بھوک مری کا عذاب آیا، ساری چیزوں کو لوگ کھا گئے، یہاں تک کہ ہڈیوں کو، مردہ جانوروں کو، سڑے گلے چیزوں کو بھی کھا گئے۔ اللہ اکبر، اس قدر دردناک عذاب آیا۔ اور جب عذاب کو برداشت نہیں کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آتے اور عرض کرتے یا محمد انک تامر بطاعت اللہ وبصلۃ الرحم وان قومک قد ہلکوا، اے محمد آپ اللہ کے